रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की अडयाला जेल से किसी महफूज मकाम पर मुंतकली की ख़बर है। अब इस मामले को लेके इमरान ख़ान साहब जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, जेल के इंतज़ामिया की जानिब से इमरान ख़ान को कैदी नंबर 804 का नंबर अलॉट किया गया है। इस मुंतकली के मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल है, फुल कोर्ट की तश्कील का क्या मामला है, और फुल कोर्ट की तश्कील के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसकी सरबराही अमूमी तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान करते हैं, इस मामले से आइनी बेंच का आउस्टर होना, आइनी बेंच को आउट किया जाना, इसकी तफसील जो बड़ी ख़बर है आप नाज़रीन की खिदमत पे पेश करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात हो रही है इमरान ख़ान साहब की जो कि अडयाला जेल में कैद है, लेकिन उनकी मुंतकली के हवाले से ख़बर की डिटेल पे आने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत होने जा रही है। और आज की जो समाअत है वो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि जो प्रोसिक्यूशन के इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो वादा माफ़ गवाह हैं, उन पर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है वो आज जिरा करने जा रही है। जज साहब पहुँच चुके हैं, प्रोसिक्यूशन के वकला पहुँच चुके हैं, इमरान ख़ान बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम पहुँच चुकी है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा साहबा, उनकी तरफ से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे वो रुकने कौमी असम्बली हैं, चाहे वो रुकने सूबाई असम्बली हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर रहे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और मकामी इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के ख़ास तौर पे पंजाब के जो पार्टी अहदेदारान हैं, आलिया हमज़ा ने उनको डायरेक्शन कर रखी है कि आज अडयाला जेल के बाहर PTI के अरकान असम्बली ने, PTI के अहदेदारान ने और PTI के टिकट होल्डर ने हर हाल में पहुँचना है। और ये अहकामात जारी करते हुए आलिया हमज़ा ने यह भी अपने पार्टी के लोगों को, अरकान को, अपने अहदेदारान को, अपने टिकट होल्डर्स को ये भी कहा है कि इस बात की गुंजाइश नहीं कि आज आप अडयाला जेल के बाहर से गैर हाज़िर रहें। अगर कोई गैर हाज़िर होगा तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई, जो पार्टी डिसिप्लिन है, पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, एक तरफ आप ये देखें कि आलिया हमज़ा साहबा जो हैं वो पंजाब के अरकान को, अहदेदारान को, बाकी जो मुतल्लिका लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें अडयाला जेल के बाहर तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान आने का और हाज़िरी यकीनी बनाने का कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अर्जेंसी है, जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं, जिसके नतीजे में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, बन्नू में पाक फ़ौज के जवानों का जो जनाजा अदा किया गया, वहाँ पर PTI का कोई अहदेदार नहीं था। वहाँ पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गनपुर साहब नहीं पहुँचे, कोई काबीना का वज़ीर नहीं पहुँचा। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये इनकी तरजीहात हैं। यानी ख़ान के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुँचना है, लेकिन जो शहीद हैं और उस सूबे में शहीद हुए हैं जहाँ पर दहशत गर्दों की जानिब से अवाम का कत्लेआम किया जा रहा है, जहाँ पर दहशत गर्दी की जारी है, जहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात में मासूम नहत्ते शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे जवान अपनी जो जानें हैं, अपने खून से जो है वो कीमत अदा कर रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की। लेकिन वहाँ पे किसी को नहीं बुलाया गया, कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा PTI का, चाहे वो MNA था, काबीना का रुकन था, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे। तो देखते हैं आज तोशाखाना 2 केस में क्या समाअत होती है। और ये जो कॉल आलिया हमज़ा साहबा ने की है कि तमाम MNA हजरात पहुँचें, तो इस पर एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो भी अदालती कार्रवाई है। अदालती कार्रवाई क्या है कि MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, फजल महमूद, साजिद मोहम्मद, आसिफ खान, इन्होंने जो मुख्तलिफ ये जलाओ घिराओ के केसेस में, तोड़ फोड़ के केसेस में इनको नामज़द किया गया था, इन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जज ताहिर बासिफा साहब की अदालत में दायर कर रखी थी। आज ये तीनों MNA वहाँ पे पेश नहीं हुए, और इनकी अदम हाज़िरी पे जो जज साहब हैं ताहिर बासिफा साहब, उन्होंने इनकी ज़मानत की दरख्वास्तों को अदम पैरवी पे उसको खारिज कर दिया है। थाना कौसार में PTI के इन
MNAs کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے محفوظ منتقلی کی جو خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ناظرین ایک شہری ہیں، ان کا نام ہے قیوم خان، اور قیوم خان کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے۔ قیوم خان کی طرف سے ناظرین ایک خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سلیم خان کو، اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور وہاں پہ انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور قیوم خان نے جو خط سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھجوایا ہے اس میں کچھ میڈیا کے اسکرین شاٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ زلمے خلیل داغ امریکن سابق ریپرزنٹیٹو ہیں افغانستان کے، خصوصی ایلچی تھے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ بھی قیوم خان نے اپنی اس خط کا جو ہے اس کو حصہ بنایا ہے۔ اب اس خط میں قیوم خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اس حوالے سے وائڈلی میڈیا پر جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان بنی گالہ میں اپنا اڈیالہ جیل میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو قیوم خان نے کہا کہ میں نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے آرٹیکل 184(3) کی، جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے کسی محفوظ مقام پہ، چونکہ وہ نیشنل لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں، ان کو کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ قیوم خان اپنے خط اپنی درخواست میں یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس ٹوٹل پاپولیشن کے 90% سے زیادہ جو شہری ہیں وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے فالور ہیں، اور جو بانی کے خلاف، عمران خان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جو FIR درج کی گئی ہیں، جو ٹرائل ان کا چل رہا ہے، یہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب میڈیا یہ وائڈلی رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں محفوظ نہیں ہیں، تو قومی لیڈر کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے انہیں بنی گالہ سے کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ انیشلی یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بنی گالہ منتقل کیا جائے، اور یہ جو قیوم خان ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس نوعیت کی جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے منتقلی والی، یہ آئینی بینچ سننے کا اہل نہیں ہے، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان صاحب کرتے ہیں۔ یہ جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے منتقلی کی کسی محفوظ جگہ پہ، اس درخواست کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے، اور قیوم خان کہتے ہیں کہ نہ صرف فل کورٹ بنایا جائے بلکہ میری اس ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کے اوپر جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے سامنے میرا خط رکھا جائے، میری ارلی ہیئرنگ رکھی جائے، اور فل کورٹ کے سامنے یہ لگا کہ عمران خان کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو فیصلہ صادر فرمایا جائے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ اس سے پہلے یہی جو قیوم خان ہیں ایک درخواست آئینی بینچ میں لے کے آئے تھے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا، قیوم خان کا، کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کسی جگہ پہ منتقل کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو عمران خان صاحب KPK میں محفوظ رہیں گے، اور اگر اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں تو وہاں پر بانی تحریک انصاف عمران خان محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو قیوم خان نے لیٹر لکھا ہے اور جو آرٹیکل 184(3) کی درخواست اور جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی ہے، اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ اس نوعیت کی جتنی درخواستیں ہیں آپ اس میں جو جورسڈکشن ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پہ فکسیشن کا یا فل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ ہے وہ نہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کر سکتے ہیں اور نہ ہی جسٹس منصور شاہ صاحب کر سکتے ہیں۔ آئینی اختیار جو ہے آئینی بینچ کی جو متعلقہ ججز کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب، جس میں جسٹس محمد علی مدن ہیں، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہے، یہ کمیٹی ہی اس عمران خان صاحب کی منتقلی کی درخواست کی فکسیشن اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال قیوم خان صاحب کی خواہش ہے، دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چونکہ ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ وہ اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھیں۔ رات جب وہ ٹول پلازے پہ پہنچی موٹر وے کے لاہور کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو وہاں سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو اسکاٹ تھا، سیکیورٹی جو اسکاٹ تھا عائشہ ملک صاحبہ کا، اس کی جو ایلیٹ فورس کی گاڑی تھی اس کو بڑا خوفناک قسم کا حادثہ پیش آیا۔ یعنی اتنا خوفناک قسم کا حادثہ تھا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے بعد جو ایلیٹ فورس کی گاڑی تھی وہ الٹ گئی، کلا بازیاں اس گاڑی نے کھائیں، جس میں 5 جو سیکیورٹی فورس کے جو اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں 3 کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جنید غفار صاحب، جن کی جو مدت ملازمت تھی وہ 13 ستمبر کو مکمل ہو گئی تھی، تو ان کی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد
جو جج ہیں سینئر جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ظفر احمد راجپوت صاحب، انہیں قائم مقام چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں اپنے اقبال کلہڑو صاحب، انہوں نے آج ظفر احمد راجپوت سے قائم مقام جو چیف جسٹس کا حلف ہے وہ حلف بھی ان سے لے لیا ہے۔ یعنی جو اپنے جج صاحب ہیں ظفر احمد راجپوت صاحب، وہ آج سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں، انٹل انلیس جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے سندھ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے نامزد نہیں کر دیا جاتا، تب تک ظفر احمد راجپوت جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے ایک جھوٹے پراپیگنڈے کی، ایک نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ جو ایک جھوٹا پراپیگنڈا گیلے تیتر عمران ریاض خان بھگوڑے کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ جو سیلاب متاثرہ علاقہ ہے علی پور، وہاں پہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ فوٹو سیشن کروایا جائے گا، نواز شریف صاحب کی وہاں پہ دوبارہ سے لانچنگ کی جائے گی۔ اب عمران ریاض خان جو سیلاب کے علاقوں کو لے کے، سیلاب کی تباہیوں نقصانات کو لے کے، سیلاب متاثرین کو لے کے جو مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو مسلسل زہر اگل رہا ہے، اس کی وجہ، اس کا مقصد صرف ایک ہے، کیونکہ عمران ریاض خان نے برطانیہ میں جہاں پہ وہ بھگوڑا مفروش جا کے بیٹھا ہے، وہاں پہ اس نے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا۔ اب وہ جو فنڈ ریزنگ کی اس کی کمپین ہے، اس کو اس طریقے سے جو ستائش ہے، جو پذیرائی ہے وہ نہیں مل سکی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ بالکل اپ ٹو دا مارکس نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے پنجاب حکومت کو ملائن کرنے کا کہ سیلاب متاثرین کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، سیلاب متاثرین کی میڈیا کوریج نہیں کر رہا، حکومت کی طرف سے میڈیا کو سیلاب متاثرین کی کوریج کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور ہم جو ہے ان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اس کا ایک ہی ہے کہ ہماری فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے، لیکن اب تک کی جو فنڈ ریزنگ کی جو کمپینیں اس نے وہاں پہ کی ہیں وہ ناظرین ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی جو ایک رسپانس ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے اس طریقے کا رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ اب یہ بھگوڑا وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو قطر جا رہے ہیں، دراصل پاکستان جو ہے وہ خطے کا چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور عمران ریاض خان اپنے بلاگ میں کیا کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، لیکن یہ قطر جا رہے ہیں اپنے آپ کو چودھری بن کے ایک کرایہ دار کی فورس کے طور پہ پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہ کس قسم کی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور جھوٹ یہ ہے، پروپیگنڈا یہ ہے، بلیک میلنگ یہ ہے کہ اگر مریم نواز سیلاب متاثرین کے پاس جا رہی ہیں تو کیا عمران خان کا اس نے ذکر کیا؟ جب ہزارہ کے لوگ جو شہید کر دیے گئے تھے دہشت گردی کے انسیڈنٹ کے نتیجے میں، جو اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان آئے، ہم ان سے بات کرنے کے بعد اپنے پیاروں کو دفنائیں گے، تو عمران خان وہاں پہ نہیں گیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے اس بلیک میلنگ کے اسٹیٹمنٹ کو عمران ریاض خان نے بھی جو ہے وہ انڈورس کیا تھا کہ خان بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہزارہ والے۔ اب وہ اپنے پیاروں کی لاشیں سامنے رکھ کے کیا بلیک میل کر سکتے تھے؟ اگر وہ اتنے بااثر، اتنے طاقتور تھے، پہلے تو ان کے جو برادری کے لوگ تھے ان کے ساتھ پھر یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اور اب یہ برطانیہ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور ساتھ میں ایک جھوٹ یہ بھی بولتا ہے کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے تو وہ باہر ہو جائیں گے، وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور بھائی ابھی جو ہفتے کے دن عمران خان صاحب کے 7 مقدمات ضمانتوں کے لگے ہوئے تھے، جس پر جج صاحب کی عدم حاضری کی وجہ سے کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھ سکی، آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانتیں کروا بھی لیں تو ان 7 کیسز میں تو آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اور اب یہ بھگوڑا برطانیہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، ایک اور شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ برطانیہ کا دورہ کرنے والے ہیں آئندہ آنے والے چند روز میں، اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کریں گے، جلسہ کریں گے، تو فوج کا کیا کام ہے؟ فوج کا کیا کام ہے سیاست کرے؟ فوج کا کیا کام ہے پاکستان کی معیشت دیکھے؟ یہ اپنے دفاع کو دیکھیں، ملک کے دفاع کو دیکھیں۔ اور بھائی ملک کا جب وہ دفاع کر رہے تھے تب بھی آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اب یہ شخص برطانیہ میں بیٹھ کے کیا کمپین کر رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ یہ ایکسٹینشن والی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ایکسٹینشن دے رہا ہے؟ کون ایکسٹینشن لے رہا ہے؟ قانون کے مطابق جو لیجسلیشن پارلیمنٹ کی جانب سے کر دی گئی ہے اس کے مطابق تو نومبر 2025 میں کسی کی مدت جو میعاد ہے، جو ملازمت ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اگر تو کسی کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہوتی تو پھر تو بات کرتے ہوئے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ بیٹھ کے جو بگوڑا یوٹیوبر
گیلا تیتر عمران ریاض خان کہتا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، فوج کا معیشت میں کیا کام ہے، فوج کا سیاست میں کیا کام ہے، فوج کا جو ہے باقی حکومتی معاملات میں کیا کام ہے۔ او بھائی جب جنرل باجوہ کا تو پٹھو بنا ہوا تھا، جنرل باجوہ کا تو ٹاؤٹ بنا ہوا تھا، تب تو تم نے یہ باتیں نہیں کی، جنرل باجوہ سے سوال نہیں پوچھا کہ عمران خان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کیوں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور مرکز میں، وفاق میں آپ حکومت میں لے کے آئے۔ اس وقت تو سوال نہیں کیا کہ آپ حکومتیں گرانے، حکومتیں بنانے میں جنرل باجوہ اور اس کی جو ٹیم تھی وہ کیوں لیڈنگ رول ادا کر رہے تھے، تب تو یہ بینیفیشری تھا۔ تو ہم اس جھوٹے گیلے تیتر بھگوڑے عمران ریاض خان کو اسی طریقے سے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے بلاگ کا ایک اہم پارٹ ہوگا اور یہ پارٹ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔